अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BMC VTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो इसी चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुँच रहे हैं, है ना, यूट्यूब के ज़रिए बराबर। तो आपको क्या करना है, आपको भी पढ़ाई करना है और पीछे नहीं रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। उर्दू बाल भारती मीडियम उर्दू है, मज़मून भी उर्दू पढ़ने वाले आज हम लोग, और जमात शशम जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज का जो सबक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबक का नाम है लो आ गई बरसात, है ना। बरसात का मौसम शुरू है ना। आप लोग भीगे बाहर जाकर? भीगना चाहिए कभी कभार, है ना, रोज़ाना नहीं। लेकिन अपने माँ बाप घर में किसी से परमिशन लेकर, ऐसा ही नहीं चले जाए और भीग जाए, ठीक है। तो आज का जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, लो आ गई बरसात, जिसे लिखा है मुजतबा हुसैन ने। तैयार है आप लोग? चलिए पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और इस सबक का आपको मज़ा लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम सबक पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 6 जमात शशम उर्दू बाल भारती की किताब से। सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात, जिसे लिखा है मुजतबा हुसैन ने, है ना। सबक पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए, कौन बताएगा? जल्दी बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? वेरी गुड। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली बात, बराबर ना, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो चलते हैं, पहली बात पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सबक हमें कहाँ लेकर जाएगा और क्या क्या दिखाएगा। आमतौर पर 3 मौसम मशहूर है, बराबर ना, सर्दी, गर्मी और बरसात। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि सर्दियों में सर्दी लगती है, हम लोग आग पर सेकते हैं। गर्मियों में हमें बहुत पानी लगता है, बहुत धूप लगती है। और बरसात तो बरसात है, बराबर ना। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है, बराबर ना। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, यानी उसमें बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत जिम करते हैं लोग सर्दियों के मौसम में। तो कैसा है वो? सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मशहूर है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े में दुबके रहते हैं, है ना। है तो ये सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मौसम, लेकिन हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, है ना, और बहुत सारा चीज़ें ओढ़ कर
دبکے پڑے رہتے ہیں، بستروں میں گھس جاتے ہیں اور گرم کپڑے پہن کر بیٹھے رہتے ہیں. لیکن یہ تو صحت اور تندرستی کا موسم ہوتا ہے نا. لیکن بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ سردی بہت زیادہ پڑتی ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی، اور جو بیچارے غریب ہوتے ہیں جن کے پاس پہننے اور اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں صحیح سے نہیں ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آئے دن ایسا سننے میں آتا ہے کہ سردیوں کے وجہ سے کچھ لوگ مر گئے ہیں، ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں سردیوں کے تو کسی نہ کسی کو وہ گفٹ دے دینا چاہیے، ہے نا. صدقہ خیرات کر دینا چاہیے. تو صحت اور تندرستی کے لیے سردی کا موسم مشہور ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گرم کپڑوں میں اور رضائیوں میں دبکے پڑے رہتے ہیں. بڑھتے آگے. گرمی کے موسم کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا ہے نا. عام طور پر گرمیوں کا موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نا. باہر نکل نہیں سکتے، سورج تپش پر ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نا. اس لیے اسے زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. تاہم طلبہ کو گرمیوں کی چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے نا. گرمیوں کی چھٹیاں لگتی ہیں نا ہمیں. اپریل میں ایگزام ہوتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کیا بھول گئے آپ لوگ؟ ہاں، اسکول میں گئے نہیں نا اب 2 سال سے. ہاں، 2 سال ہوتے ہوئے آ رہے ہیں آپ لوگوں، آپ اسکول سے دور ہے. لیکن آپ کو یاد تو ہوگا کہ اپریل میں آپ کے ایگزام ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو گرمیوں کی چھٹیاں لگ جاتی ہے نا. 29-30 تاریخ کو آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے آپ کے سال بھر کا، اور پھر آپ کو مئی سے لے کر جون تک کیا ہوتی ہے؟ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو ان کو بے چینی سے انتظار رہتا ہے. ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، پھر ممبئی سے باہر جانے والے لوگ رہتے ہیں، سب کے ٹکٹ بنے ہوئے رہتے ہیں نا. پہلے سے سب لوگ بک کر کے رہتے ہیں. جیسی چھٹیاں لگتی ہیں سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہے نا. اپنے نانا نانی سے ملنے، دادا دادی سے ملنے، اپنے پرانے گھر میں، اپنے ملک، ہے نا، سب لوگ چلے جاتے ہیں. تو چھٹیوں کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے نا آپ لوگوں کو کہ نہیں رہتا ہے؟ بتائیے. ابھی تو آپ کی چھٹیاں ہی چل رہی ہے نا. نہیں، چھٹیاں نہیں چل رہی ہے آپ کی پڑھائی چل رہی ہے نا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کی آن لائن کلاسز ہوتی ہے، ہم لوگ زوم پر آپ لوگ تک پہنچتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کو مل رہے ہیں، برابر نا. آپ کی چھٹیاں نہیں ہیں. چھٹی آپ کو لگیں گی. گرمیوں کی چھٹیاں کب لگتی ہے؟ مئی میں. تو گرمیوں کا موسم تو پسند نہیں کیا جاتا ہے، لیکن طلباء کو ان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ چھٹیاں مناتے ہیں. بڑھتے آگے. کسانوں کے لیے بارش کا موسم بہت اہم ہے. کیوں اہم ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کسانوں کے لیے. کسان کیا کرتے ہیں؟ کسان کیا کرتے ہیں؟ اناج اگاتے ہیں. تو ان کو انتظار رہتا ہے بارش کا، اور بہت موسم اہم ہے ان کے لیے. بارش کے آتے ہی وہ بوائی کے کام میں جڑ جاتے ہیں. جیسے ہی بارش آتی ہے وہ کھیتی تیار رکھتے ہیں اور بیج بونا شروع کر دیتے ہیں. بوائی کا کام شروع ہو جاتا ہے، کھیت تیار کرنا، پھر اس میں بیج ڈالنا وغیرہ وغیرہ کام کسان کرتے ہیں. تو ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. جب تک بارش نہیں ہوگی تب تک وہ بوائی نہیں کر سکتے، ہے نا. اناج پیر نہیں سکتے، بو نہیں سکتے. تو ہر موسم کے اپنے فوائد اور کچھ نقصانات ہیں. فوائد مطلب کون بتا سکتا ہے؟ فائدے کی جمع فوائد. یہ ہے فوائد، فائدے کی جمع، اور یہ نقصانات، نقصان کی جمع. برابر سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر ہم نے دیکھے سردی، گرمی اور بارش. سردی کا موسم صحت اور تندرستی کا رہتا ہے، لیکن ہم گرم گرم کپڑوں میں اور چادروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں. گرمی کا موسم سب کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو، طلباء کو چھٹیوں کا انتظار رہتا ہے. اور بارش جو ہے کسانوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اور بارش آتے ہی کسان کام میں جٹ جاتے ہیں. لیکن بارش کہیں کہیں پر بہت زیادہ نقصان بھی کرواتی ہے، برابر نا. جیسے ابھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نیوز پر کہ کتنی بارش آئی ہے چپلون میں، پونا میں، رائے گڑھ، رتنا گیری، ستارا، سانگلی، کولہاپور، اس سائڈ کتنی زیادہ بارش ہوئی. اور ہمارے ممبئی میں تو ہمیشہ بارش ہوتی ہی رہتی ہے. تو کتنا نقصانات ہوتا ہے. گاڑیاں بند ہو جاتی ہے، ٹرینیں بند ہو جاتی ہے، اور پہاڑ اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. ابھی کتنا سارا
نقصان ہو گیا کوکن ایریا میں، آپ لوگوں نے تو ٹی وی میں دیکھا ہی ہوگا. تو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ہر موسم کے اپنے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں، برابر نا؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سا موسم پسند ہے، آپ کا فیوریٹ موسم کون سا ہے؟ جلدی بتائیے کمنٹ کر کے. آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے. پڑھتے آگے. اس سبق میں بارش کے موسم کو کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ موسم اپنی پریشانیوں کے باوجود ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے. ہاں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بارش کا جو موسم ہے وہ پریشانیاں بھی لاتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے ابھی دیکھے کہ کسانوں کو بارش کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے، اور آگے بھی دیکھے ہم نے کہ ہر موسم اپنے ساتھ کچھ فائدے اور کچھ نقصان لے کر آتا ہے. تو بچوں سمجھ میں آ گئے آپ کے یہاں پر پہلی بات. تو آج اس سبق میں ہم بارش کے بارے میں یعنی برسات کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیسے بارش آتی ہے، یہ سب ہم اس سبق میں پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تیار ہے آپ لوگ؟ اوکے، چلیے بڑھتے آگے. لو آگے برسات، جسے لکھا ہے مجتبیٰ حسین نے. اب سبق پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 6 لو آ گئی برسات، مجتبیٰ حسین نے اسے لکھا ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مجتبیٰ حسین کی جان پہچان. مجتبیٰ حسین جسے ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں، جان پہچان کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سبق کے مصنف مجتبیٰ حسین جی ہی ہے. مشہور مزاح نگار مجتبیٰ حسین 15 جولائی 1936 کو گلبرگہ میں پیدا ہوئے. مزاح نگار مطلب جو مزاحیہ انداز میں لکھتے ہیں. ان کی ابتدائی تعلیم والد صاحب کی نگرانی میں گھر پر ہوئی. انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے BA کیا. معاون مدیر کی حیثیت سے اخباروں میں ملازمت کی اور کالم بھی لکھے. یعنی وہ ایک کون تھے؟ اخبار میں لکھتے تھے، پترکار تھے. ان کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین، خاکوں اور سفر ناموں کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. یعنی منظر عام پر آ چکے یعنی چھپ چکے ہیں اور لوگ ان کو پڑھ چکے ہیں. ان کی تخلیقات ہندی، انگریزی، روسی، جاپانی وغیرہ زبانوں میں ترجمے کی جا چکی ہے. انہوں نے جو لکھے ہیں، جو تخلیقات کیے، جو تخلیق کیے، جو چیزیں لکھی ہے، ان کے ترجمے ہندی میں بھی ہوئے ہیں، انگریزی میں بھی ہوئے، روسی بھاشا میں بھی ہوئے ہیں، اور جاپانی لینگویج میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا. پدم شری یہ سب سے بڑا ایوارڈوں میں سے ایک ہے، جسے کہتے ہیں پدم شری ایوارڈ. تو مجتبیٰ حسین جی کو پدم شری اعزاز سے نوازا گیا ہے. ان کے قطع کلام یہاں پہ دکھ رہے ہیں آپ کو تصویر میں، قطع کلام، سفر لخت لخت، جاپان چلو اور آدمی نامہ ان کی مشہور تصانیف ہے. ان کی مشہور کتابیں ہیں. انہوں نے جو لکھی ہے ان میں بہت زیادہ مشہور ہے. ویسے انہوں نے بہت ساری بکس کتابیں لکھی ہے. تو یہ ہے مجتبیٰ حسین جی، ہے نا. گلبرگہ میں پیدا ہوئے 15 جولائی کو، اور ان کی ابتدائی تعلیم والد صاحب کی نگرانی میں ہوئی. عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا. بعد میں وہ کیا کہ انہوں نے اخباروں میں بھی کالم لکھے. ان کی تخلیقات جو تھی، جو انہوں نے لکھے تھے، ہندی، انگلش، روسی، جاپانی زبانوں میں بھی کیا ہو گئی، ترجمہ ہو گئی. انہیں پدم شری کا ایوارڈ ملا. اور یہاں پر آپ کو جو کتابیں دکھ رہی ہے، آدمی نامہ، چلو جاپان، سفر لخت لخت، قطع کلام، یہ سب ان کی مشہور تصانیف ہے، مشہور کتابیں ہیں. تو یہ تھے مجتبیٰ حسین جی، پدم شری مجتبیٰ حسین جی. ہاں، ان سے ہماری جان پہچان ہو گئی. پہلی بات بھی ہم نے پڑھ لی ہے. اب ہم چلتے ہیں سیدھا ہمارے سبق کی طرف، جسے مزاحیہ انداز میں لکھا ہے
مجتبیٰ حسین جی نے، لو آ گئی برسات۔ تیار ہے آپ لوگ برسات کے مزے لینے کے لیے؟ تیار ہے نا؟ چلیے تو پھر برساتے ہیں پانی۔ لیجیے جناب آ گئی برسات، لیجیے جناب آ گئی برسات۔ برسات کیا ہو گئی؟ آ گئی، لیکن ذرا ٹھہریے، برسات کے آنے کی اطلاع ہم کیوں دیں؟ برسات کے آنے کی خبر، برسات کے آنے کا جو اطلاع ہے، جو خبر ہے، ہم کیوں دیں؟ برسات تو اپنی آمد کا اعلان خود کر دیتی ہے، برسات خود یہ بتا دیتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، ہے نا؟ کیسے بتاتی ہے برسات، بتائیے؟ ہاں، یہی تو وہ موسم ہے جو اس شان سے آتا ہے کہ لگتا ہے کسی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ پہلے نقیب آوازیں لگائے گا، پھر توپوں کی سلامی ہوں گی، اور تب کہیں بادشاہ سلامت جلوہ گر ہوگی۔ ابھی نقیب آوازیں وہ شخص جو بادشاہ یا عمرہ یعنی امیر لوگوں کو یا بادشاہ کی سواری کے آگے آواز لگاتا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نقیب آوازیں۔ نقیب کیا نکالیں گا؟ آواز نکالیں گا زور زور سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے بتائیے ذرا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ برسات تو اپنی آمد کا خود اعلان کر دیتی ہے۔ پہلے گھنے بادل آتے ہیں اوپر، پھر بادل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے سروں کے اوپر آتے ہیں کالے گھنے بادل۔ ہاں، اس کا مطلب یہی ہے جو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ بڑی شان و شوکت سے آتا ہے، پہلے سواری آگے ہوتی ہے، پھر نقیب آوازیں، یہ جو آوازیں نکلتی ہے یہ کائے کی ہوتی ہے؟ لائٹننگ کی، بجلی جو چمکتی ہے نا، پھر توپوں کی سلامی ہوتی ہے، پھر جو بادل کے ٹکرانے سے جو رگڑ کی آواز نکلتی ہے، ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح وہ آوازیں نکلتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر بجلیاں چمکتی ہے اور بادل گڑگڑاتے ہیں، اور پھر توپوں کی سلامی ہوتی ہے، اور پھر کہیں جا کر بادشاہ سلامت حاضر ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کسے کہا گیا یہاں پر؟ بارش کو کہا گیا ہے، اور جو آوازیں نکال رہی ہے وہ بجلی کڑکنے کی اور بادل کے رگڑ کی آواز۔ تو مصنف یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں دیں برسات کے آنے کی خبر؟ کیونکہ برسات آنے سے پہلے تو وہ خود آپ کو بتا دیتی ہے کہ میں آنے والی ہوں، ہے نا؟ بادل برستے ہیں، پھر پہلے کیا ہوتا ہے؟ بجلیاں کڑکتی ہے، کالے گھنے بادل آتے ہیں، پھر بادلوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر تب کہیں جا کر بادشاہ سلامت یعنی بارش آتی ہے، برسات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں مصنف کہ بڑے شور و زور سے بارش آتی ہے، توپوں کی سلامی سے بادشاہ کی سواری آگے، اور پھر بادشاہ حاضر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ دیکھیے ابھی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے ملکوں کی برسات کی بات ہم نہیں کرتے۔ دوسرے ملک، ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ بھارت میں۔ ہم دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہے، ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں، ہم ہمارے بھارت کی بات کر رہے ہیں نا۔ دوسرے ملکوں کی برسات کی بات ہم نہیں کرتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی برسات بڑی دلیر اور بہادر ہوتی ہے، کیونکہ وہ دشمن پر غفلت میں حملہ نہیں کرتی، بلکہ اسے پہلے سے آگاہ کر دیتی ہے کہ لو ہم آ رہے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ دوسرے ملکوں کی برسات کی بات ہم نہیں کرتے، دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہمارے ملک میں برسات بڑی دلیر اور بہادر ہوتی ہے، بڑی دلیر، بڑی ہمت والی، بہادر، طاقت والی، کیونکہ وہ دشمن پر غفلت میں حملہ نہیں کرتی۔ غفلت میں حملہ نہیں کرتی مطلب کوئی بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے آ کر کسی نے حملہ کر دیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ بڑے زور و شور سے اعلان کرتی ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھے
بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز، بجلیوں کی چمکنے کی آواز، پھر برسات کی آواز. پہلے گھنے بادل آتے ہیں تو وہ دشمن کو بتا دیتی ہے کہ میں آنے والی ہوں، آگاہ کر دیتی ہے کہ لو ہم آ رہے ہیں. آپ میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتے ہیں یا پھر بھیگنے کے لیے تیار ہو جائیے، ہے نا. وہ غفلت میں حملہ نہیں کرتی، پیچھے سے حملہ نہیں کرتی. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہے نا. بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے وہ کہتی ہے، بجلیوں کے چمکنے سے وہ کہتی ہے، گھنے بادل آنے سے وہ کہتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں. آپ چاہے تو میدان میں رک سکتے ہیں، چاہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں، چاہے تو بھیگ سکتے ہیں یا پھر چاہے تو بھیگنے سے بچ سکتے ہیں. تو یہاں پر مصنف مجتبیٰ حسین جی یہی بتا رہے ہیں کہ ہماری جو برسات ہے، ہمارے ملک کی جو برسات ہے، بڑی دلیر اور بہادر ہوتی ہے. وہ دشمن، یعنی دشمن مطلب اس کا کوئی دشمن تو ہے نہیں، لیکن مزاحیہ انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن پر یعنی ہم لوگوں پر غفلت میں حملہ نہیں کرتی کہ میں اچانک آ گئی لو اور تم لوگوں کو بھاگنے کا موقع تک نہیں ملا. نہیں، بلکہ وہ غفلت میں نہیں آتی ہے. آپ لوگ کھیل رہے ہیں اور اچانک برسات، نہیں، پہلے وہ بتاتی ہے کہ میں آنے والی ہوں، آپ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ. تو اس طرح کی بارش ہوتی ہے. بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلیوں کی چمک، لائٹننگ ہوتی ہے نا، ہاں اس طرح کتنی زور زور سے آواز آتی ہے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی ویسے ہی وہ آواز دیتی ہے کہ میں آنے والی ہوں، آپ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیے. چلیے بڑھتے آگے. اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. دوسرے یہ کہ ہماری برسات بڑی ذہین اور چالاک ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسی وقت آتی ہے جب آپ گھر سے باہر ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بڑی دلیر اور بہادر ہے، اور دوسری بات مصنف یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑی ذہین، اس کو بہت زیادہ ذہن ہے اور بہت زیادہ کیا ہے، وہ چالاک ہے. یہ اسی وقت آتی ہے جب آپ گھر سے باہر ہو اور جب آپ کے پاس چھتری بھی نہ ہو. تیسرا یہ کہ ہماری برسات کافی پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے. برسات کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی طرح کیا ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اخبار میں موسم کا حال پڑھتی ہے اور پھر تردیدی بیان کے طور پر برستی ہے. بھلا بتائیے ایسا باضابطہ کردار کون سے موسم کا ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ پہلے تو برسات کو کیا بتایا مصنف نے کہ بہت دلیر اور بہادر ہے، آنے سے پہلے وہ بتا دیتی ہے. دوسرا یہ کہ بڑی ذہین اور چالاک ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ گھر کے باہر ہیں اور آپ کے پاس چھتری بھی نہیں ہے. ہاں، بڑی خفیہ دماغ والی ہے. اور تیسرا یہ کہ ہماری جو برسات ہے، ہمارے ملک کی جو برسات ہے، کافی پڑھی لکھی ہے. اس نے MA BA کر رکھا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتی ہے، اخبار بھی پڑھتی ہے. انگلش اخبار، اردو اخبار، ہندی اخبار، مراٹھی اخبار، یہ سب اخبار، یہ سب نیوز پیپر وہ پڑھتی ہے اور پھر تردیدی بیان کے طور پر برستی ہے. تردیدی بیان مطلب، تردیدی کا مطلب سمجھتے ہیں، تردد کرنا یعنی رد کرنا، کسی بات کے خلاف بات کہنا، کسی چیز کے بارے میں خلاف بات کرنا، خلاف کرنا. تو جو نیوز پیپر میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر تو وہ بالکل بھی برستی نہیں ہے. جہاں پر بتاتے ہیں کہ یہاں پر بارش ہونے والی ہے، وہاں پر بالکل بھی وہ برستی نہیں ہے، بلکہ کہیں اور جگہ پر جا کر وہ برستی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ 12 بجے بارش ہوگی تو وہ برستی ہے صبح 10 بجے. بتایا جاتا ہے کہ وہ رات میں آئیں گی تو وہ آتی ہے صبح، کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے. MA BA اس نے کر رکھا ہے، سارے اخباروں پڑھتی ہے، اخبار میں جیسا لکھا ہوا ہے بالکل اس کے الٹ وہ کرتی ہے. بتائیے بھلا ایسا باضابطہ کردار کون سے موسم کا، ایسا باضابطہ یعنی ایک دم قاعدے قانون کو، لا کو فالو کرنے والا، باضابطہ ضابطے کو فالو کرنے والا. جہاں پر بتایا جاتا ہے وہاں پر بارش
بالکل نہیں ہوتی ہے. ہاں, جہاں پر نہیں بتایا گیا کہ یہاں پر بارش نہیں ہوگی وہاں پر تو پہلے بارش ہوگی. تو اس طرح ہوتی ہے ہماری برسات. سبق کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ لو آ گئی برسات. چلیے بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں دوسرے موسموں کا یہ حال ہوتا ہے. دوسرے موسموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ چوری چھپے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں, دوسرے موسموں کا کیسا حال ہوتا ہے؟ چوری چھپے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب تک ہم اخبار سے درجہ حرارت معلوم نہیں کر لیتے تب تک نہ ہمیں سردی معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, جب تک ہم اخبار میں یا نیوز میں نہیں دیکھ لیتے کہ آج کتنا ٹیمپریچر ہے, درجہ حرارت مطلب ٹیمپریچر کتنا ہے, 34 ہے, 36 ہے, کیا ہے. جو کشمیر وغیرہ میں رہتے ہیں مائنس میں ہے کہ نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب وہ ٹی وی یا اخبار میں پڑھ نہیں لیتے, جان نہیں لیتے. اور یہ موسم کیسے آتے ہیں؟ چوری چھپے آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایسے موسموں کو لے کر کیا کیجیے گا؟ سچا موسم تو وہی ہوتا ہے جو آئے تو بس سارے ماحول پر چھا جائے. سچا موسم وہی ہوتا ہے جو آئے تو بس سارے ماحول پر چھا جائے اور امڑ امڑ کر گرج گرج کے برسنے والی بدلیاں اور کڑ 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 کر کے چمکنے والی بجلیاں جب آتی ہے تو سارے ماحول پر چھا جاتی ہے. اور یہ کون سا موسم ہے؟ برسات کا. برابر نا. دوسرے موسم میں یہاں پر مجھے بہت جی بات کر رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں چوری چھپے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹیمپریچر کتنا ہے, درجہ حرارت کتنا ہے. ہمیں نیوز میں دیکھنا ہوتا ہے, اخبار میں پڑھنا ہوتا ہے کہ اچھا آج اتنا ٹیمپریچر ہے, او ہو. لیکن ایسے موسم کو کیا کیجیے گا جن کے بارے میں ہمیں کسی اور سے معلوم پڑے؟ بلکہ سچا موسم تو وہی ہے جو آئے تو پورے ماحول پر چھا جائے, آنے سے پہلے بتا دے کہ میں آنے والا ہوں, اور جانے کے بعد چاروں طرف گیلا ہی گیلا چھوڑ جائے, ہے کہ نہیں. اور پھر کیسا کرے وہ؟ امڑ امڑ کر گرج گرج کے برسنے والی بدلیاں, کالے کالے بادل اور کڑک کڑک کر چمکنے والی بجلیاں آئیں, تب ہوتا ہے اصلی ماحول اور پھر تب چھاتا ہے ماحول. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سچا موسم یہاں پر کون سا ہے؟ برسات ہی کا موسم ہوتا ہے جو ایک دم سچا ہوتا ہے اور آنے سے پہلے ہم کو خبر دے دیتا ہے, اطلاع دے دیتا ہے کہ میں آنے والا ہوں. آپ میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں آگے. برسات کا موسم بڑی امیدوں والا موسم ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ بڑی امیدوں والا موسم ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے اور کبھی رات کو گھن گرج کے ساتھ طوفانی برسات ہوتی تھی تو ہم ساری رات بستر میں پڑے پڑے اپنے دل میں اس امید کو پروان چڑھایا کرتے تھے کہ صبح جب ہم اسکول جائے تو پتہ چلے کہ سارا اسکول طغیانی میں بہہ گیا. طغیانی کا مطلب یہاں پر ہے سیلاب, ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں مصنف کہ ہم جب چھوٹے تھے اور کبھی رات کو بہت بھیانک گھن گرج کے ساتھ طوفانی برسات ہوتی تو ہم ساری رات یہی سوچتے, یہی دل میں امید لگاتے تھے کہ ہم جب صبح اسکول جائے تو پتہ چلے کہ سارا اسکول سیلاب میں بہہ گیا اور کچھ بھی نہیں بچا ہو. اسکول کے ساتھ ساتھ سارے ٹیچر بھی اپنی چھڑیوں کے ساتھ, چھڑیوں سمیت بہہ گئے ہیں اور ساری کتابیں بھی بہہ گئی ہیں. ہاں, مصنف ایسا دل میں پروان چڑھاتے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج بارش بہت زیادہ ہو تاکہ کل ہمیں اسکول جانا نہ پڑے. یہ اور بات ہے کہ جب ہم امیدوں والی رات گزار کر اسکول پہنچتے تو اسکول جو کا تو کھڑا ہوتا تھا, جیسے کہ ویسے ہی رہتا تھا. اسکول بھائی نہ ہی ٹیچر اس کے ساتھ بہہ کر گئے اور نہ ہی کتابیں بہہ کر گئے, بلکہ اسکول جیسا کہ ویسے ہی کھڑا ہے. مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ برسات ہمارے دلوں میں سینکڑوں امیدیں پیدا کرتی ہے. برسات ہمارے لیے کیا ہے؟
ضروری بھی ہے. اگر بارش نہیں ہوگی, پانی نہیں گرے گا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. پینے کو پانی نہیں ملے گا تو انسان بھی مر جائیں گے, جانور بھی مر جائیں گے, چرندے پرندے سارے حیوانات مر جائیں گے, درخت سوکھ جائیں گے, ہماری زمین پر جیون زندگی ختم ہو جائے گی. تو برسات ہمارے لیے سینکڑوں امیدیں پیدا کرتی ہے, اور وہ کیا امیدیں ہیں یہ ہم اگلے پارٹ میں دیکھیں گے. تو بچوں وقت ہمارے پاس کم ہے, اس کے لیے یہ والا پارٹ ہم یہیں کرتے ہیں. اس کا دوسرا پارٹ آپ کو بہت جلد مل جائے گا اسی چینل پر. چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ اگلا پارٹ جیسے ہم اپلوڈ کریں آپ کو مل جائے. تو بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. بچوں اس ویڈیو کے نیچے امپورٹنٹ کویشچن دیے ہوئے ہیں, آپ اس کو سالو کیجئے, اپنے بک میں لکھیے, اور ایک فیڈ بیک فارم بھی ہے اسے بھریے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا. تو بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں, اپنا خیال رکھیں, باہر مت نکلیے, اور خاص بات اپنے والدین کی خدمت کیجیے. اور دیکھتے ہیں اگلے ویڈیو میں کہ برسات اور کیا کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.